अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मंगल का दिन है। ये हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम 6 बजे का रफ़ली वक़्त है, तो आप ये साढ़े 8 9 बजे तक देख रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बुनियादी तौर पे आज शाम तक सीज़-फायर होल्ड करेगा, ये टेक्निकली उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी तक सीज़-फायर के जो खद-ओ-ख़ाल हैं, वो क्लियर नहीं हुए दुनिया में कि भाई क्या उसकी तफ़ासील हैं। लुब-ए-लुबाब जो उसका ये है कि वो लेबनान को इंक्लूड करता है एटलीस्ट पाकिस्तान और ईरान के बकौल। उस लेवल पे वो कॉन्स्टेंटली वायलेट हुआ है। फिर दूसरे लेवल पे जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से मुतल्लिक़ सीज़फायर की तफ़ासील थी कि ईरान का उसको खोलना पार्शियली अंडर द गाइडेंस ऑफ आईआरजीसी, जो उसने अपनी ट्वीट में अराग़ची साहब ने फ्रेम किया था फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वो भी अमेरिका ने रेसिप्रोकेट नहीं किया और उन्होंने अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं ख़त्म किया। इनफैक्ट उस नेवल ब्लॉकेड का दुनिया के सामने एक मुज़ाहरा भी हो गया जब उन्होंने ईरान की शिपिंग वेसल पे कब्ज़ा किया। पहले फ़ायर किया, उसको डिसेबल किया, फिर उस पे फ़िज़िकली कब्ज़ा किया। फिर आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जहाँ वो सिविल ऑपरेटर्स जो हैं उस वेसल के, उनको जकड़ के अमेरिकन फ़ौजी जो हैं उनको कब्ज़े में ले लिया आपने। और वो एक बड़ा एक विजुअल बड़ा मैसेज होता है ईरान की मैनेजमेंट को, दुनिया की मैनेजमेंट्स को कि यार ये है सूरत-ए-हाल सीज़-फायर की। तो सीज़-फायर की मुसलसल वायलेशंस के बावजूद सीज़-फायर टेक्निकली होल्ड कर रहा है, जिसकी एक अलामत ये है मिसाल के तौर पे कि ईरान में सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो दोबारा एक्टिव हुई हैं और सैटरडे तक छोटे एयरपोर्ट से और उससे पहले बड़े एयरपोर्ट्स में से जैसे तेहरान एयरपोर्ट है, वहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह का आगाज़ दोबारा शुरू होगा। आज रात तक या कल सुबह तक क्या होता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सेंट्रल थीम बनते जा रहे हैं कि वो सैबोटाज करते हैं नेगोशिएशन की किसी भी मरहले को। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये अलैना ट्रीन साहिबा हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि मल्टीपल जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स उन्होंने प्राइवेटली एक्नॉलेज किया इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप की पब्लिक कमेंट्री जो है वो नेगोशिएशंस को डेट्रीमेंटल साबित होती है और जो टॉक्स की संजीदगी और सेंसिटिविटी है और ईरान का जो मिसट्रस्ट है उसको वो बड़ा हिट करती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप आके बड़ी ऐसे शोबदेबाजी वाली ट्वीट कर देता है। मसलन कैसी ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुना के देखना चाहता हूँ। Israel never talked to me into the war. The results of October 7th added to my lifelong opinion that Iran can never have a nuclear weapon. ये सिर्फ आज की मैं आपको ट्वीट बता रहा हूँ। इसराइल ने मुझे कभी नहीं मनाया कि मैं इस जंग में दाखिल हूँ। अक्टूबर 7 की जो नतीजे नताइज निकले उसने मुझे यकीन दिला दिया कि अब ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देंगे। मैंने बड़े फेक न्यूज़ और वो पंडित्स और पोल्स को पढ़ा और मैं बिल्कुल मतलब दंग रह गया कि 90% जो वो बातें कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। यानी अखबारों में दानिश पर जो बातें कर रहे हैं और जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बनाई हुई कहानियाँ, किस्से और पोल्स जो हैं जो मेरे खिलाफ वोटिंग के वो पोल्स दिखाते हैं कि मेरे वोटर जो है नाराज़ हैं मेरे से, वो सब रिग्ड हैं, फेक हैं। जिस तरह के 2020 के इलेक्शन में मेरे खिलाफ रिगिंग और फ्रॉड हुआ था। और जब वेनेजुएला का मैंने रिज़ल्ट निकाल के दिया तो उसके बाद भी मीडिया बदली नहीं और वो झूठ बोलते रहे। और इसी तरह ईरान से जो मैं रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ शानदार किस्म का, उसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। और ईरान की जो नई लीडरशिप है, रजीम चेंज उसने ब्रैकेट्स में डाला, अगर वो सियाने हैं तो ईरान एक बड़ा शानदार और बड़ा तरक्की से भरपूर ना वो फ्यूचर एंजॉय कर सकते हैं, बस अगर वो मेरे साथ चलें। इस तरह की ट्वीट से क्या वो साबित कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? कभी वो कहता है मैंने इतना कामयाब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया कि वो न्यूक्लियर डस्ट, इसको बार बार कहता है, मैंने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। एक पॉइंट पे नेगोशिएशंस में इसने ट्वीट करके कह दिया कि ईरान ने एग्री कर दिया है कि मैं न्यूक्लियर मटेरियल मुझे हैंड ओवर कर देंगे ये। इसके बावजूद कि अराक़ची साहब ने फ़ौरन आके इसको फिर इसको निगेट कर दिया कि नहीं वो हमें उतना ही अजीज़ है। अराक़ची साहब ने तो नहीं, वो जो बग़ई साहब हैं जो उनके तर्जुमान है फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो हमें इतना ही अजीज़ है जितना कि ईरान की सरज़मीन है, वो हमारी न्यूक्लियर मटेरियल है, हमारी मर्ज़ी है हम उसको कितना एनरिच करें वगैरह वगैरह। और हमने कोई अपना कोर्स बदला नहीं है, हम इनरिचमेंट के लेवल्स को बढ़ाई जा रहे हैं। जो हमने वो इरादा किया था ना कि इसको बढ़ाएंगे इनरिचमेंट के लिए, अभी 60% पे था, तो हम वो करते जा रहे हैं, हम आपकी बात को नहीं मानते। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है
اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. پروفیسر جان میر شائمر نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کرس ہیجز ایک بہت بڑے صحافی ہیں، مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، ان کو انٹرویو میں یہ کہا، یہ آج صبح ہی غالباً یا کل پبلش ہوئے تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امچور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ روک دیتا ہے نیگوسیشن اور پیس پروسیس کو. انہوں نے ڈسکرائب تو اس کو امچور ایٹیٹیوڈ کے طور پہ کیا، لیکن میرے خیال میں وہ اس سے بڑھ کے ہے، وہ باقاعدہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے، بد نیتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ نیگوسیشن میں کوئی سیٹلمنٹ آئے. اور اس کی میں آپ کو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس ہیں بےہودہ قسم کی، میں آپ کو اس کے پرنسپل الائے کی ٹویٹس آپ کو یا پیغامات دکھانا چاہتا ہوں. نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہر نسل میں ہمارے خلاف وہ اٹھتے ہیں ہمیں تباہ کرنے کے لیے، اور اس نسل میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کون؟ اب یہ وہ ویگریز میں بات کر رہا ہے. رجیم جو ہے ایران میں، اس نے ہمارے خلاف ایک اور ہولوکاسٹ تیار کیا تھا. اس نے ارادہ کیا تھا کہ ہمیں نیوکلیر بم اور ہزاروں بلسٹک میسائل سے اڑا دے. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ ہولوکاسٹ کی لینگویج اور وہ ساری فریمنگ بنا رہا ہے. وہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو سمپتھی تھی یہودی کے لابی کے پاس، یہودی کمیونٹی کے پاس جو یورپ اور امریکہ ڈائسپورا میں رہتی تھی، اور اس کے بعد اسرائیل کی شکل انہوں نے اختیار کی، اس یہ جو ایک ناپاک ریاست انہوں نے بنائی ہے فلسطین کی سرزمین کے اوپر. تو وہ جو سمپتھیز انجوائے کرتے ہیں وہ ہولوکاسٹ کی لینگویج کے ذریعے کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارے خلاف عالمی سازش کی جاتی ہے جہاں پہ اقوام عالم اکٹھے ہو کے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ہر نسل میں وہ تباہ کر دی جاتے ہیں، اور ہمیں اللہ جو ہے یا ہمیں نجات دہندہ آ کے کوئی بچا دیتا ہے. اب وہ نجات دہندہ جیسے ٹرمپ کو پینٹ کر رہے ہیں اس شکل میں. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آیت اللہ رجیم پلانڈ another ہولوکاسٹ، کسی ایکشن کے بغیر نتنز، فردو، اصفہان، آشویٹس، ٹربلنکا بن سکتے تھے. اب یہ آشویٹس اور ٹربلنکا کیا ہے؟ آشویٹس ایک بڑا مشہور اور ٹربلنکا ایک مشہور شہر ہے، علاقہ ہے جہاں پہ ان کے خلاف بقول ان کے ایک بہت بڑی سازش کی گئی تھی، جہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے ہلاک کیا گیا تھا کیمپوں کے اندر، ہولوکاسٹ کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نتانز، فردو اور اصفہان جہاں پہ بڑی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، یہ انہی شہروں کی مانند بن جاتے ہیں، بیکاز اس سے یہودیوں کا ہولوکاسٹ ہو جانا تھا دنیا کے اندر. اور اگر کوئی ایکشن نہ لیا جاتا تو بھی تو وہ ایکشن کس نے لیا ہے؟ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی دو نجات دہندے یہودی قوم کے کہ ہم ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو کمیموریٹو کوائن بنایا تھا انہوں نے، آپ نے اگر وہ دیکھا ہو کبھی، اس کی ایک طرف ٹیمپل تھا جو ہیکل سلیمانی دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور سائرس اعظم کی تصویر تھی. اب بہت سی ایک ہی ون آف ون سکہ بنایا تھا انہوں نے اس کو تحفہ دینے کے لیے، لیکن اس کو سائرس اعظم کے طور پہ پیش کرنا، فارس کا بادشاہ، یہودیوں کا نجات دہندہ، وہ بندہ جو عمل کر رہا ہے ان کے حق میں، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار نیگوسیشنز کو جو سیٹل ہونے کے قریب ہوتی ہیں ان کو فیل کیوں کروا دیتا ہے. اس ضمن میں یہ گریگ کارلسٹروم صاحب ہیں، مڈل ایسٹ کے کورسپونڈنٹ ہیں فائنینشیل ٹائمز کے لیے. انہوں نے کہا کہ وینس واپس آیا ان فیل ہوئی بھی ٹاک سے جو ایرانینز کے ساتھ پاکستان میں ہوئیں 12 اپریل کو، اور بڑے اچھے موڈ میں تھا. جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بتانے لگا قریبیوں کو، کانفیڈانٹس کو، کہ امریکی بلاکیڈ جو ہے، جو محاصرے کا امریکہ کا ہرمز میں، وہ مجبور کر دے گا ایرانیوں کو وہ چند دنوں کے اندر ڈھیر ہو جائیں اور امریکہ کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں. تمام جنگ جو ہے وہ ایک کھوج رہی ہے، ایک اٹیمپٹ رہی ہے کہ ہم ایک کوئی ٹرک نکال لیں، کوئی ایک پینترا ہمارے پاس آ جائے جس کے ذریعے ہم ایران کو مجبور کر دیں کہ 47 سال میں جو اس نے اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا، وہ اس کو ہم ایک ٹرک میں ایک رات سے تبدیل کر دیں. اور وہ 47 سال کی محنت ہم نے 47 گھنٹے کی محنت میں تبدیل کر دی ہے. وہ ذرا ڈائلاگ بازیاں کر رہا تھا. وہ جو محاصرہ ہے وہ سب سے کامیاب چیز ہے جو لیوریج کے طور پہ ہم نے ٹاکس میں استعمال کی ان کے خلاف، اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو لانگ ٹرم کے اندر تو ہمارے پاس یہ حل ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ گلوبل اکانومی اور ایک شارٹ ٹرم ٹائم لائن کے اعتبار سے جو مسائل درپیش ہیں ان کو ہم نے ذرا پیچیدہ طور پہ ان مسائل کو حل کرنا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں جو جلدی سے معاملہ ہو جائے. اگین ان باتوں کا ہم کیا کریں کہ لانگ ٹرم میں تو حل نکل آیا ہمارے پاس کہ ہارموز بند رکھو تو ایران ڈھیر ہو جائے گا، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر تو لانگ ٹرم کے اندر اگر ایران کے خلاف بیٹھے رہیں ہارموز کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے ایران سیز فائر کی حالت میں رہے گا؟ وہ حملے کرے گا یو ایس نیوی کے اوپر، وہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملے کرے گا، اور وہ اسرائیل کو ٹارگٹ بنائے گا. تو بات رات گئی، وہ بات کو کان کو ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، امریکہ کو جوابی طور پہ گراؤنڈ انویشن ہی کرنی پڑے گی
جا کے فزیکلی جا کے آکوپائی کرنا پڑے گا ایران کو، جو کہ ہم شروع سے آپ کو بات کر رہے ہیں، ورنہ جنگ کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بار بار پیس ٹاکس کو نیگوشیشنس کو فیل کروانے کی سینس نہیں بنتی۔ اس کی مثال وہ ہے جو اراقچی صاحب نے جب ٹویٹ کی تھی، تو وہ ویگ، لیکن اس کے اندر ایک سینس تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ ایک آف ریمپ لے لے کہ دیکھو اب یہ ہم نے تمہیں راستہ دے دیا کہ ہارموز کھل جائے گا، تم ذرا یہاں سے اب خیر باد ہو جاؤ، لیکن اس نے اپنی طرز میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت کچھ بڑی ہے، وہ رجیم چینج کی بار بار بات کر رہے ہیں، جو کہ حقیقتاً رجیم کولیپس ہے، یعنی کہ ایران فنکشنل ملک نہ رہے، ایک ڈس فنکشنل سوسائٹی بن جائے، وہاں پہ کیوس مچ جائے، وہاں پہ قتل و غارت شروع ہو جائے۔ اسی طرح وہ بار بار جو بات کر رہے ہیں، جو ایک لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں آف کہ ایران نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں یا نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتا، وہ ایک زیادہ بڑے ایبسٹریکٹ مدعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں وہ نیوکلیئر مٹیریل ہینڈ اوور کریں گے۔ بھائی ایران کس صورتحال میں آپ کو نیوکلیئر مٹیریل ہینڈ اوور کر دے گا؟ یعنی یہ کوئی بات عقل پہ نہیں بیٹھتی کہ یہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے بجائے ایک سرنڈر کا ٹیبل بنا رہے ہیں آپ، تو ایران سرنڈر کے ٹیبل پہ آ کے کیوں بیٹھے گا؟ اور آج کیا کرائسس ہے ہمارے ہاتھوں پہ کہ وہ شادی کا منڈپ سج گیا ہے، پنڈت جی بھی آ گئے ہیں، آگ بھی لگ گئی ہے، چکن چاؤمین اور بیف چلی ڈرائی بھی بن گیا ہے، شیر خورما اور بڑے شاندار قسم کی وہ یخنیاں اور وہ سب تیار ہیں، اور مٹھائیاں اور یہ سب، لیکن اب دلہا بھی آ گیا غالباً، لیکن دلہن پارلر میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ میں میں خوش نہیں ہوں۔ یہ کوئی وجہ ہے وہ خوش نہیں ہے؟ یہ شادی ہم کو نینا منظور کیوں؟ کیونکہ ایران کو اس میں شکست تسلیم کروائی جا رہی، جو کہ شکست اس نے ٹو بی فرینک ود یو اس کو ملی نہیں ہے۔ وہ کیوں سیاسی فتح دے امریکہ کو اور سیاسی شکست خود لے، جبکہ وہ عسکری طور پہ اپنی لڑائی کو ہولڈ کر کے، اور وہ ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ اٹریشن کی وار لڑنا چاہتا ہے سال ڈیڑھ کی۔ اب اس ضمن میں یہ سب تماشا تو ہو رہا ہے، پاکستان اپنی محنت کر رہا ہے کیونکہ ہمیں اپنی ساکھ کی فکر ہے، ہمیں اپنی ریجنل ہیجمنی اور ایک پاور بیلنسنگ کی فکر ہے انڈیا کے خلاف، اور ہم اپنے آئل اور گیس کو سیکیور کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جس کا ذکر خیر ہی آپ کو نظر آئے ختم ہو گیا، وہ ہیں گلف عرب ریاستیں۔ اور ان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ جو تمام فریم ورک نیگوسیشن کا بن رہا ہے، وہ سارے سارا دار و مدار ہارموز پہ ہے، اور سارے سارا دار و مدار جو ہے وہ ایران کی نیوکلیئر اور بلسٹک ایسٹس کے اوپر ہے۔ گلف ریاستوں کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا آج۔ کیوں؟ انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کیے امریکہ کو اپنے ساتھ رلانے میں، اپنے دفاعی اڈے فراہم کر کے، وہاں پہ بیٹریز لگا کے اور اینٹی ایئر سسٹمز لگا کے اور جہاز ان کے خرید کے ان کی اکانومیوں کو پلا پھولا ہے، نیو یارک اور کہاں کہاں ان کے بڑے شہروں میں پراپرٹیاں لے کے ان کے ہر گھٹیا بزنس میں انویسٹ کر کے، بلکہ یہ امریکہ کی اکانومی کا پورا حصہ ہے کہ سلیکون ویلی سے ایک نیا فراڈ نکلتا ہے، اور گلف کی ریاستیں جو ہیں وہ اس کو $2-3 بلین پکڑا دیتی ہیں کہ جاؤ جا کے اس کو لٹاؤ، کوئی کرپٹو میں، کوئی کسی چیز کے اندر، کوئی ایپ ہے جی لائف چینجنگ کیچ آل ایپ بنا لیا ہم نے۔ بھائی اگر لاکھ ایپ بنتی ہیں تو ان میں سے ایک آدھا ہی فیس بک ہوتا ہے، باقی ساروں میں تو گلف کا پیسہ ڈبا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایب اینڈ فلو ہے اس مارکیٹ کا۔ پیٹرو ڈالر گلف والے کماتے ہیں اور پھر واپس وہ ڈالر اور پاؤنڈ کی شکل میں ری انویسٹ کرتے ہیں امریکہ اور امریکہ کے الائز کے اندر۔ یہ جو ایکسچینج ہے اس کے اندر ان کو ملا کیا؟ اس سے پٹائی، ایران اپنے پرنسپل مخالفین میں سے ایک مخالف کے ہاتھوں، سرنڈر کی صورتحال، وہاں اپنے وہ ملکوں کو مینیج نہیں کر پا رہے، خصوصاً خلیج کی جو پٹی ہے، کویت، قطر، بحرین اور یو ای والی، اور ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہارموز اور اس کے گلوبل امپیکٹ کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن جو ذریعہ یا میکنزم ہے جس کے ذریعے گلوبل اکانومی افیکٹ ہوتی ہے کہ گلف کا تیل، گلف کی گیس، اس کی بات کوئی نہیں ہو رہی کہ ان ملکوں کا کیا بنے گا۔ اور ان کو ٹیبل پہ پیس ٹاکس کے اندر، نیگوشیشن ٹاکس کے اندر کہیں کسی خاتے میں لکھا نہیں جاتا، چاہے 10 پوائنٹ ایجنڈا ہو ایران کا، چاہے 15 پوائنٹ ایجنڈا ہو جو ٹرمپ نے پیش کیا، دونوں حالانکہ ایک دوسرے میں کلیش کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر گلف سے متعلق کوئی اتنی بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ان کی حفاظت امپلائڈ ہے کہ گلف محفوظ ہو جائے گا، بٹ ناٹ ریئلی، کیونکہ اگر ایران کی مان لی جاتی ہے، اگر میکسیملسٹ پوزیشنز، تو ایران خطے کا بدماش ہے اور گلف اپنی خیر منائے، خاص طور پہ خلیجی پٹی، اور اگر امریکہ کی مان لی جاتی ہے تو امریکہ جب یہاں بہادر یہاں کے بیٹھ جائے گا اور ایران پہ قبضہ کر لے گا پریکٹیکلی، تو گلف کی کیا حیثیت اور اہمیت رہتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، معدنیات ہوں اور منرلز ہوں، اپنے خود کے اتنی بڑی ایک وہ انرجی اکانومی ہو، اور 9 ملین کی ٹرینڈ آبادی ہو، 99 ملین کی، تو اس میں پھر گلف کو انہوں نے کیا ماننا ہے؟ بلکہ ایران ان کے لیے بوگی مین بن جائے گا، دونوں صورتحال میں ایران بوگی مین بن جائے گا ان کے لیے۔ اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کی ایک سٹیل میٹ ہے کہ جہاں اسرائیل ان کو برداشت کرتا ہے اور وہ اس سے دب کے رہتے ہیں اس کے سامنے، جب اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایران ہوگا تو گلف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ رون دیتے ہوئے اسرائیل ان کے اوپر چاٹ دوڑے گا۔
تو وہ ہر طرف سے بیچارے پٹ گئے ہیں اور بڑی گندی نیگوسیشن میں پھنس گئے ہیں، اور ان کا کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کچھ ہیں ٹویٹر پہ پاکستانی، وہ بڑا نام لیتے ہیں ان کا، لیکن باقی دنیا میں نام لینے والا لگتا ہے باقی کوئی نہیں تھا۔ اب اس سب کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے اندر تپڑ ہے یا نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ریفارمسٹ جو تھے ایران کے اندر، اراغچی صاحب جیسے، جو جمہوریت پسند تھے، جو چاہتے تھے رجیم میں بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے، وہ سارے اب آپ کو نظر آتا ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ ان میں کنورجنس ہو رہی ہے۔ جو ان کے درمیان نارمل انسٹیٹیوشنل فرکشن جو ہر اداروں میں ہوتی ہے، وہ اب فرکشن جو ہے وہ ایک ان نیچرل حد تک دب گئی ہے، اور وہ سارے ایک فرنٹ میں یکجہ ہوئی جا رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ سٹینڈ لینا ہے، ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے۔ ایکسپرٹس 6 مہینے سے لے کے 1.5 سال کی ان کی صلاحیت بتاتے ہیں وار آف اٹریشن لڑنے کی۔ نومبر میں مڈ ٹرم کا الیکشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ سمجھیں کہ جون جولائی تک اس کے اندر پھانک ہے، سانس ہے لڑنے کا، کیونکہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی چیز، بار بار یہ کرائسس کی طرف جائی جا رہی ہے۔ یورپین مارکیٹس ابھی ایشین مارکیٹس میں کرائسس آ رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ یورپ کی طرف جائے گا۔ اور اگر یہ ڈبل ڈاؤن کرتا ہے، جو چیز اس کو روکے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو، گلوبل اکانومی کا کلیپس، اگر لڑائی پکتی ہے، تو ایران کو بھی پتہ ہے اس بات کا، اسرائیل کو بھی پتہ ہے، اور امریکہ کو بھی، اور دنیا کے ممالک کو پتہ ہے کہ گلوبل اکانومی کریش کرے گی۔ ایران افورڈ کر سکتا ہے، شاید اسرائیل بھی افورڈ کر سکتا ہے، لیکن کیا امریکہ کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ کے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پاکستان آلریڈی امپیکٹ ہو رہا ہے LNG کی شارٹیجز کی وجہ سے، اور پاکستان اپنا ڈیسپریٹ رول ادا کر رہا ہے نیگوسیشنز کے لیے، لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں سے پاکستان نکال کیا سکتا ہے اپنے لیے، اور ایرانی سٹینڈ کر پاتے ہیں، اور کیا نیگوسیشنز کے لیے کوئی شو اپ بھی کرے گا کہ نہیں۔ ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔